नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मरियम की 23 आयत हम पढ़ चुके थे। आयत नंबर 24 से आज शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़नादाहा, फ़पस नादाहा, आवाज दी उसे, मिन तहतिहा, उसके नीचे से। अल्लाह, अल्लाह जो है अन और ला है, ये के नहीं, तहज़नी, तहज़नी तू गम करे, तुझे चाहिए गम ना करे, जैसे कहा जा रहा है तहज़नी गम ना कर। अमर का सैगा होता है ना, किसी को कोई बात करने के लिए जब कहा जाता, तहज़न वो है सैगा, और आगे ई लग रहा है वो क्योंकि खातून से बात हो रही है, फेमिनिन बन रहा है लफ्ज़। तो इसी तरह का भी हम देखेंगे, जितनी बात हजरत मरियम से चलेगी वो इसी तरह से होगी। अल्लाह तहज़नी, तू गम ना कर, कद बेशक, जाला कर दिया है, रब की, तेरे रब ने, या बना दिया है तेरे रब ने, तहत की, तेरे नीचे की, खबर खातून के लिए, तुझे कहने के लिए, तेरे तहत नीचे, सरिया, सरिया एक चश्मा या एक नहर। अब यहाँ जो बात हो रही है, याद होगा हज़रत मरियम का वाक़या चल रहा था और उनका पता है कि अब कितनी बड़ी उन पर आजमाइश डाली गई, अल्लाह ताला की तरफ से हमला कर दी गई, बगैर किसी शौहर के, बगैर किसी मर्द के छुए। और अब उस वक्त दर्द की सख्त तकलीफ में, तो वो पिछली आयत में जैसे हमने पढ़ा था, अजा अहल मखाद, कि वो मखाद क्या था, दर्द ज़हर, जो लेबर की जो तकलीफ होती है, इला जज़अन नखला, वो आ गई थी एक खजूर के दरख्त के तने के पास, कोई जैसे सहारा लेने के लिए, बैठने के लिए, बल्कि अन-नखला था जैसे कोई खास दरख्त जो उन्हें बताया गया हो। और वहाँ जो इंतहाई जो उनकी परेशानी की हालत थी, उसमें जो जबान से उनकी बात निकलती है वो बताई गई थी। उससे अंदाजा होता है कि वैसे ही हम तसव्वुर कर ही सकते हैं कि कितनी वो परेशानी में होंगी। ऐसे लेबर की हालत में है, इतनी सख्त तकलीफ में है, और तन्हा अपने आप उन्हें सब कुछ करना है, यानी बच्चे की पैदाइश हो रही है और अकेले, और इतनी सख्त तकलीफ में है। तो उस वक्त वो कहती हैं कि कालत, उन्होंने कहा, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा, काश कि मैं मर जाती इससे पहले, व कुन्तु नसियम मनसिया, और हो जाती भूली बसरी। अब जितनी वो दर्द की तकलीफ है, जो लेबर की तकलीफ है, उससे बड़ी तकलीफ क्या है। अब ये बिन बाप का बच्चा पैदा हो रहा है, वो कौम क्या कहेगी, पूरी दुनिया क्या कहेगी, किस तरह से वो मुंह दिखाएंगी, वो परेशानी नजर आ रही है ना। अब जबकि उनकी परेशानी इंतहा को पहुंच चुकी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जैसे गम की शिद्दत में है ना सर, और जैसे उनकी आजमाइश इंतहा पर पहुंच चुकी है, और उस वक्त तक उन्होंने कुछ जैसे अपने रब से न शिकवा किया, न कोई गलत कदम उठाया। अब अल्लाह की रहमतें अपनी बंदी के लिए कैसे नमूदार होती हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों की वो शान दिखाई अपनी उस मोमिना और कानिता बंदी पर, जो पूरी इंसानों की तारीख में बस सिर्फ उन्हीं पर जाहिर हुई। ऐसी अल्लाह ताला ने उन पे रहमतें की। क्या कहा गया, फरिश्ता जो फना दाहा, पस पुकारा, नादा, आवाज दी उनको, उसे आवाज दी। हाक का इशारा हजरत मरियम की तरफ है कि उन्हें आवाज दी। अब ये नादा, पुकारने वाला कौन है, तो ज्यादातर तो यही समझा गया कि फरिश्ता है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम या जो भी, तो वो पुकार रहे हैं मिन तहतिहा, उन नीचे से। अब उससे ऐसा लगता है, एक तो पायती भी हो सकता, पैरों की तरफ से, नीचे की तरफ से, या ये भी कि वो कहीं ऊंचाई की जगह पर है और कहीं नीचे से जैसे फरिश्ता उन्हें पुकार रहा है, उनके सामने नहीं है। वो किस उस वक्त हालत में है, कैसी परेशानी में है, तो फरिश्ता उन्हें नीचे से पुकार रहा है। लेकिन ये कि किसने पुकारा, उसके लिए किस और भी बातें समझी गई कि पुकारने वाला, यहाँ पे जब मिन आ रहा है ना, फनादाहा मिन तहतिहा, उनके नीचे से, मिन के माने होते ना से, तो उसको मिन की क़रात मन भी की गई कि जो नीचे था, मन तहतिहा, जो उनके नीचे था। तो उससे भी लोगों ने ये भी मतलब लिया कि बाज ने कि नौमौलूद जो बच्चा है, गोया ईसा अलैहिस्सलाम उसको पुकार रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें तसल्ली दे रहे हैं। अल्लाह तहज़नी, क्या कहा उनसे, क्या कहा जा रहा है, अल्लाह तहज़नी, ये कि तुम गम ना करो, क़द जअल रब्बु की तहत की सरिया, तेरे रब ने बना दिया है सरिया। सरिया कहते हैं शेर, ये जो है सरियन, जो जैसे नहर जारी चलने वाली नहर को भी कहा जाता। अब यहाँ चश्मा हो या
جو بھی ہو، نہر ہو یا چشمہ جو ان کے پیروں کے پاس نکل آیا. اس سے پہلے تاریخ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جیسا ان کے پیروں کے پاس نکل گیا تھا، وہ بھی کس طرح بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اور ان کے پیروں سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ نکال دیا. اس وقت یہ بھی کتنی بے چین ہوں گی درد سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں کے نیچے سے چشمہ نکال دیا. اور اب یہاں سریون سے سین رے یہ سے سریون نہر سمجھا گیا. بعد میں جنہوں جیسے اوپر سمجھ رہے تھے نا کہ کسی نے جو نامولود بچہ سمجھا، عیسیٰ علیہ السلام سمجھا، انہوں نے اس کو بھی سین رے واو سے سمجھا. سرو جیسے کہتے ہیں سرو قد ہمارے پاس بھی کہا جاتا ہے نا کسی جیسے بلند بالا، اس کو تو درخت بھی ہے نا بلند جو ہوتا ہے، تو بلند آدمی کو بھی کہتے ہیں سرو، تو سردار کے معنی میں بھی لیا جاتا. کہتا کہ سریا تیرے نیچے سردار ہے، تیرے نیچے وہ بلند شخصیت موجود ہے، اور وہ بات کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں. لیکن اب وہ معنی لیے تو جا سکتے ہیں، لیے کسی نے، لیکن کوئی بہت زیادہ دلیل اس کے لیے نہیں ہے. قرآن بھی مختلف کرنی پڑتی ہے، اور عام معنی سے ہٹ کر بھی بات کرنی، یعنی مطلب سمجھنا ہو رہا ہے، تو زیادہ بہتر اس کا مفہوم وہی سمجھ میں آتا ہے جو زیادہ تر تفسیروں میں ہم دیکھیں گے بھی، کہ فرشتہ ہے اصل میں، فرشتے نے پکارا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو بھیجا گیا ان کی مدد کے لیے، وہ انہیں تسلی دے رہا ہے. جس طرح اب ان کے پاس سوچیں کوئی نرس نہیں ہے جو انہیں تسلی دے، کوئی تیماردار نہیں ہے جو انہیں لا کے پانی پیش کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہو رہے ہیں. کیسا سکون دیتا نا پانی بھی ایسے وقت میں. تو وہ پانی نکل آیا، وہ بتایا جا رہا ہے وہ پانی کیسے زندگی کی نشانی ہے. وہ کہاں موت کا خواہش کر رہی تھی، علیہ تنیمت ہادہ. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کس طرح بہتر صورت میں قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی، ایک اور زندگی دی، ایک پیارا سا بچہ انہیں عطا کیا، ادھر پانی نکال لیا. اور پھر کہا جاتا ہے اس کا اللہ تحزنی کہنا بھی کیسے تسلی کی بات ہے نا، نہ حزن کرو، غم نہیں کرو، اللہ کی رحمت، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے. وہی یہاں دنیا میں انسان کچھ تسلی بھی دے تو تسلی اتنی ملتی نہیں جتنی وہ فرشتے کے کہنے سے وہ تسلی جو انہیں مل رہی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اللہ تحزنی، کہ نہیں کرو، تم غم نہ کرو. اور پھر کہا جاتا سورہ مریم ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 25 میں کہا جا رہا ہے وَحُزِّي. حُزِّي کا جو لفظ ہے حزہ کے معنی ہوتے ہیں ہلانا، زور سے ہلانے کو کہا جاتا. تو وہ حُزِّي یہاں بھی وہی جیسے تحزنی تھا نا، اسی طرح سے حُزِّي، اور تو ہلا، الیکی، الا طرف کی، اپنی طرف ہلا، اپنی طرف ہلاؤ، حُزِّي الیکی بجزع النخلتی، بھی ساتھ جزء النخلا، جزئی تنے کو کہا جاتا ہے نا، النخلا کھجور کا، کہ وہی والا جو درخت جس کے پاس آ کے بیٹھی ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے ہلاؤ. تساقط کا لفظ سین قاف تو ایسا قطع کے معنی گرنا ہوتا ہے نا، تساقط گریں گی، گرائے گا، علیہ کی تجھ پر، رطباً جنیہ. رطبہ کہتے ہیں بہت تازہ چیز کو، بہت ہی تازہ جو ابھی توڑی جا رہی ہو. جنیہ بلکہ رطباً تازہ کھجور کو بھی کہا جاتا ہے. جنیہ کہیں تو جو ابھی چنا جا رہا ہو، ابھی کوئی میوہ جیسے درخت سے توڑا جا رہا ہو، تو رطباً جنیہ بالکل تازہ کھجور ہے جو وہ درخت تمہارے پر گرا دے گا. اب ہم سوچ سکتے ہیں اس وقت حضرت مریم کی کیا حالت ہوگی، کتنا وہ ہلا سکتی ہوں گی. اصل تو بس ہلانے کی کوشش ہی ان کو کرنی تھی نا، کہ کوشش کریں اور کام ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا تھا، اور چاہے تو فرشتہ کھجوریں لا کر بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظہور میں لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح انہیں عصا مارنا ہوتا تھا نا. اللہ کی رحمت اور مدد تو آتی ہے، لیکن کچھ کام انسان کو بھی کرنا ہی ہوتا ہے. ایک کام جو انسان کے لیے جس کا انجام دینا ناممکن نظر آ رہا ہو، لیکن جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ تو کر ڈالے نا. یہ نہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر ہی بیٹھ جائے کہ بس اب ہو ہی کیا سکتا ہے. وہ کوشش کرے، تھوڑی سی کرے، جتنا ہوتا ہے بالکل ہی معمولی سی کر لے. اب سوچیں پورے اس کو دریا کے پانی کو روکنے کے لیے ایک ڈنڈی سے کیا ہونا تھا، ایک عصا سے کیا ہونا تھا، لیکن وہی چیز تھی حضرت موسیٰ کے پاس، وہی وہ کام کر سکتے تھے.
وہی کام ان سے کروا دیا گیا کہ کرو ایسا مارو. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے سارا کام کر دیا, پانی دو طرف جا کر کھڑا ہو گیا. بالکل اسی طرح ان کے لیے بھی حضرت مریم کو بھی کہا جاتا, سخت تکلیف میں ہے لیکن اس طرف توجہ ہو جائے, درخت کو ہلانے کی کوشش کر لیں اور تازہ تازہ کھجوریں ان پر گر پڑے, اور کہا جاتا فکولی پس کھاؤ, وشربی اور پیو, وقری اور ٹھنڈی کرو آئینہ اپنی آنکھیں, اور ٹھنڈی کرو آنکھیں. فکولی وشربی پس کھاؤ اور پیو. پہلے پانی کا انتظام ہوا پھر کھانے کا بتایا گیا, لیکن جب کہا جا رہا ہے کھانے پینے کا تو جس طرح انسان کرتا ہے نا, پہلے کھائے پھر پیے, اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ فکولی وشربی کہ تم کھاؤ اور پیو. کھجور کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. کھجور کا سمجھ میں آتا ہے کہ آج انسان جانتے ہیں کہ کتنا فائدہ مند پھل ہے, اس کی خصوصیات کیا, کس طرح سے فوری طور پر طاقت فراہم کرنے والا پھل, بہترین غذا بھی, بہترین علاج بھی اس میں ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح بچوں کی پیدائش کے بعد کھجور کھانا کیسا فائدہ مند ہو سکتا ہے. ویسے تو کسی بھی بیماری سے بھی اٹھے ہوں کہ بہت انرجی کی ضرورت ہو کسی, کس طرح سے وہ کھجور فائدہ دیتا ہے نا. اتنا میٹھا کھجور ہے لیکن اس کی مٹھاس, اس کا جو وہ ہے کس طرح جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا, فائدہ ہی پہنچانے والا ہوتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کو وہاں اس وقت عطا کر دیا. وہ درخت ان پر گرا رہا ہے, ذرا سا ان کے اشارہ کرنے پہ, ہلانے کی کوشش کرنے پہ, اور وہ تازہ تازہ کھجوریں وہ کھائیں, اور اشربی اور وہ چشمے کا تازہ بالکل فریش شیریں پانی, بہترین پانی وہ پئیں. وقری عینہ اور آنکھیں ٹھنڈی کر. قرن کہتے ہیں ٹھنڈک کو. اب ویسے تو بچے کی پیدائش کا ہو جانا ہی کیسے انسان کو پرسکون بنا دیتا ہے نا. اس کی پیدائش سے پہلے سخت تکلیف میں, ایک پریشانی میں, کچھ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرے, کیسے یہ مرحلہ پورا ہوگا. لیکن جب پیدائش ہو جائے تو کیسے ٹھنڈی سانس آ جاتے ہیں, سکون میں انسان آ جاتا ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے تم ٹھنڈی کرو. اور ویسے بھی چھوٹے بچے کو گود میں لے کر بھی کس طرح ماں جیسے ساری تکلیفوں کو بھول جاتی ہے نا, کیسے سکون مل جاتا ہے, کوئی تکلیف اور غم سبھی کچھ بھول جائے. حضرت مریم کو اس وقت کہا جا رہا ہے فکر مت کرو کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, کھاؤ پیو, اپنے اطمینان سے اپنے طاقت حاصل کرو, وہ خوش رہو, اپنے بچے کو دیکھو, وہ بچہ بھی کیسا معجزانہ بچہ. اور جو اصل پریشانی تھی ان کو کہ کیا لوگوں سے کہیں گی, اس کا بھی تو حل انہیں بتایا جا رہا ہے. فَإِمَّا پس اما جب, ترینہ کا لفظ ہے رعا سے, رعا کے معنی ہوتے ہیں نا دیکھنا. ترینہ تو دیکھے, من البشری بشر سے, کچھ لوگوں میں سے کسی کو دیکھے, احدا کوئی کسی کو دیکھو, اگر تم کسی کو دیکھو تو کیا کرو, فقولی پس کہو. فقولی بھی اسی طرح ہے جیسے اوپر سمجھ آتے نا, تحزنی حزی فقولی کہ پس کہو سے کہا جا رہا ہے انی بے شک میں نے نظر تو نظر مانی ہے, للرحمانی رحمان کے لیے, سومن روزے کی, فلن پس ہرگز نہیں, اکلمو بات کروں گی, الیوم آج کے دن, انسیہ انسان سے, کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گی. اب یہاں ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دیں, فقولی تم یہ کہو, انی نظرت للرحمانی, میں نے نظر مانی ہے. نظر مانی ہے کہو, کہنے کا مطلب ظاہر یہی ہے کہ روزہ رکھنے کا ہی کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ میں نے روزہ رکھ لیا. نظر کے معنی کوئی چیز واجب نہیں ہو, اپنے اوپر واجب کر لینا, کسی نفل نیکی کا ارادہ اور عزم کر لینا, وہ ہوتا ہے نظر. کہ اللہ کے خوشنودی کے لیے کوئی کام میں یہ کروں گی, میں نفل پڑھوں گی, وہ روزہ رکھوں گی, یہ کیا ہے نظر ہے. نظر تو نظر مانی ہے. روزہ ظاہر ہو تو فرض نہیں ہے روزہ, انہیں وہ رکھنا چپ کا, لیکن ان کو کہا جا رہا ہے, ترکیب سکھائی جا رہی کہ تم رکھ لو چپ کا روزہ, اور ان سے کہہ دو کہ میں نے نظر مانی ہے. اب روزہ کیسا ہے, اوپر کھانے پینے کی بھی بات ہو رہی ہے, خود ناپاکی کی حالت میں بھی ہے, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ تم روزہ رکھو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کی شریعت میں ایک تو تھا چپ خاموشی کا روزہ ہوتا تھا, خاموش رہنے کا روزہ ہوتا تھا, اور اس میں یہ شرائط نہیں ہوتی تھی جو دوسرے روزے میں ہے.
تو صرف خاموشی بے اختیار کی جاتی تھی، تو وہ روزہ رکھنے کی بات ان سے کہی گئی. ابھی تک بھی ان میں ہے، سنا بھی ہوگا، سنا ہوا ہے میں نے بلکہ کہ کس طرح وہ کئی دن خاموش رہنے کا جیسے طے کر لیتے ہیں نا کچھ لوگ، کچھ اپنے وطنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، کیا خاموش رہتے ہیں، یہ وہ پریکٹس کی جاتی. لیکن اسلام کی شریعت میں، ہماری شریعت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں اور بھی احکامات ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ صبح سے شام تک خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک حدیث بھی ہے جس کو جو بھی سامنے تو نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا سنا دیتے ہیں کہ اس میں ہے کسی صاحب نے کچھ نظریں مانی، جیسے کسی سے بات نہیں کروں گا، دھوپ میں کھڑا رہوں گا، اور اسی طرح کی روزہ رکھنے کی بھی غالباً تھی. تو ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے انہیں کہلوایا کہ وہ وہاں سے دھوپ سے ہٹے، اپنے آپ کو خام خاصیت پہنچانے سے بھی منع کیا، اور لیکن لوگوں سے بات چیت کرنے کا بھی حکم دیا. جو چیزیں صحیح ہیں روزہ رکھنا وہ پورا کر سکتے ہیں، اور قسم توڑنے کے لیے کفار ادا کرنے کی تاکید فرمائی. تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چپ رہنا ہے، ویسے اس طرح سے چپ کر روزہ رکھنا ہمارے اس میں نہیں ہے، شریعت میں جو پسندیدہ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن یہاں اس وقت کی شریعت کے لحاظ سے انہیں روزہ رکھنے کی ہدایت ہو رہی ہے. اور ویسے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں خاموش رہنا بڑی فضیلت کی بات ہو سکتی ہے، بہت ہی سمجھداری کی بات ہو سکتی ہے. اب اس وقت کا ہی ان کا سوچیں کہ کیسی وہ سچویشن میں تھی نا. اب وہ کسی کو سمجھائیں بھی کہ ایسے ہاں بن باپ کے ہو گیا، اللہ نے مجھے دیا، کس کو سمجھ میں آ سکتا تھا ان کی زبان سے بات سن کر، اور لوگ بڑھ چڑھ کے کیسی باتیں بنا سکتے تھے اور کیا ہو سکتا تھا. تو اس کے لیے کتنی بہترین جیسے ترکیب اور جیسے ایک اسٹریٹجی سکھا دی گئی کہ کیسے ڈیل کریں نا اب اس لوگوں سے. اب ویسے بھی حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب غصہ آ جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات کی ان میں سے ایک خاموش رہ جانے کی بات بھی ہے. وہ بھی یاد ہوگا جو اکثر ہم یاد کرتے رہے ہیں حدیث یا واقعہ سمجھے حضور کے سامنے جو ہوا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کوئی شخص باتیں سنا رہا تھا اور وہ خاموشی سے سن رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زبان کھولی جواب دینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ کے چہرے پہ جیسے ناگواری کے آثار تھے اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ گئے. تو بعد میں حضرت ابوبکر جب پیچھے گئے ان کے پوچھنے پر بتایا کہ پہلے جب تم خاموش تھے اس وقت فرشتہ تمہارے ساتھ تھا، اور جب زبان تم نے کھولی تو تم نے جواب دینا شروع کیا تو درمیان میں شیطان آ گیا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح کبھی خاموشی اختیار کرنا کچھ مواقع پہ کیسا بہترین رویہ ہو سکتا ہے نا، اس کی اپنی فضیلت ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ لوگ ایک غلط بات کر رہے ہوں یا غلط بات کو صحیح یا صحیح کو غلط سمجھے ہوئے ہوں. اسی وقت سمجھانے کی کوشش کرنے سے کیا ہوتا ہے، صرف فرسٹریشن بڑھتی ہے نا، دلوں میں خرابی آتی ہے، بات کسی دوست کو سمجھ میں آ نہیں سکتی اس وقت، کچھ اور اس کا مائنڈ سیٹ ہے. تو ایسے میں اس وقت آپ سمجھانے بیٹھے تو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے نا. اس وقت خاموش رہیں، اپنی بات اسے کرنے دیں، تو اس کے بعد پھر اسے خود ہی سوچنے کی توفیق بھی ہوتی ہے نا کہ میں کیا بات صحیح کر رہا تھا، کیا نہیں کر رہا تھا. اور جب وہ موقع ہو، جب کوئی وہ سننے کے موڈ میں ہو، اس وقت بات سمجھائی بھی جا سکتی ہے نا. اسی طرح قرآن میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی، تین جگہ آتا ہے کہ جب کسی محفل میں اگر اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ. بلکہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں یاد نہیں رہے کبھی بیٹھے رہ جاؤ تو فوراً استغفار کرو، فوراً پھر بھی اٹھ جاؤ. کس طرح وہاں سوچے اسی وقت اگر انسان بحث کرنے لگے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ کیسا مذاق اڑا رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ صرف جھگڑا ہی بڑھے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کو کچھ اس سے سمجھ میں بات آئے گی نہیں. تو اس وجہ سے کہا جاتا کہ اگر اس وقت بس اٹھ جاؤ وہاں سے، بعد میں کہو، جب موقع ملے گا تب کہہ دو، جب بات کرو، یہ کہا جا رہا ہے. اچھا پھر کہا جا رہا، اچھا یہاں پہ اب ان سے بات ہو رہی تھی نا حضرت مریم سے،
کہ کہہ دو کہ میں نے نظر مانی ہے روزے کی، فلن اکلم الیوم انسیا، کہ میں بات نہیں کروں گی کسی سے آج کے دن. روز چپ کا روزہ بھی رکھو، پھر کہہ دو کہ بات نہیں کروں گی، تو ظاہر اشارے سے کہنا ہوگا نا، کہ اشارے سبھی جانتے ہیں کس طرح سے اشارے میں بات کر لی جائے، تو بس بتا دو اشارے سے کہ میرا روزہ ہے اور میں بات نہیں کرنے والی ہوں. اور پھر اب وہ اپنے قوم کی طرف آتے ہیں. یاد ہوگا پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کس طرح وہ کیا تھا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، کہ وہ اپنے حمل کو لے کر دور کے مقام پہ چلی گئی تھی. تاریخ میں پتہ چلتا ہے کوئی بیت الحم تھا کچھ میل دور، وہاں پہ گئی تھی کوئی تنہائی کی جگہ پہ. اب وہاں پہ بچے کے ساتھ وہ کتنا رہ سکتے تھے نا. فَأَتَتْ بِهِ، تو اب وہ آتی ہیں اس کے اتت پس آئی، لے کر آئی بہی ساتھ اس کے، اسے لے کر آئی اپنے بچے کو. اب حضرت عیسیٰ کو لے کر آتی ہے قومہا، اپنی قوم کے پاس، تحملو، اسے اٹھائے ہوئے. اب کنواری خاتون ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، کہاں وہ ہیکل کے لیے وقف کی بھی خاتون تھیں، اور وہ بچے کو اٹھائے ہوئے آ رہی ہیں. تو کیا ہو سکتا تھا ان کے قوم پہ اس کا رد عمل، کیا کچھ ہوگا؟ جیسا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ لوگ فوراً ہی ان کی طرف متوجہ ہوں، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو رہا ہے، کیا بالکل غلطی خیال آئے، ظاہر ہے فوراً بدگمانی ہی ہوگی. تو وہ اٹھا کر چلی آ رہی ہیں. قالو، اب بالکل جیسا ایکسپیکٹڈ تھا بالکل وہی ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، یا مریم، اے مریم، لقد کہیں تو بہت ہی شدت سے جیسے کہا جا رہا نا، ایمفیسس کے ساتھ، کہ یہ کہ ضرور، یہ کیا، جئتی لے آئی، شے فریہ کہنا بہت ہی جیسے بڑا برا کام ہو. پھر یہ ہوتا، فریون کے معنی ہوتے ہیں جیسے کوئی، اصل تو ویسے کسی چیز کی کھال نکالنے کو کہتے ہیں نا، کسی جانور کی کھال وغیرہ نکال دی جائے تو کتنا عجیب غریب منظر ہوتا نا، برا. تو اسی سے کسی بالکل غلط بات کے لیے بھی آتا ہے. تو بہت بڑی عجیب بات کے معنوں میں یہاں آ رہا ہے، بہت ہی غضب والی، بہت ہی بڑی بات نے کر دی. یہ جیتی شیئن فریہ، تو نے تو بڑا ہی برا کام کر دیا، کیسا غضب کر دیا. وہ قوم کہہ رہی ہے، اے مریم، تو یہ بڑا ہی غضب کر آئی ہو. اور پھر اور ملامت ہو رہی ہے، اور زیادہ ملامت کی جاتی. یا اخت ہارون، اے بہن ہارون کی، ماں کانا ابو کی امرأ سوء، ماں کانا نہیں تھا ابو کی تیرا باپ، امرأ سوء، کوئی مرد برا، کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما، اور نہیں، کانت تھی، امی کی تیری ماں، بغیہ کوئی بدکار عورت، کوئی تیری ماں کوئی بدکار عورت نہیں تھی. کہ اب جس طرح اکثر ملامت کی جاتی نا، غیرت دلائی جاتی کہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، کون ہو تم، اس طرح سے جیسے ملامت ہو رہی ہے، ان کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ ہر شخص ان کو ملامت کر رہا ہے. تیرا باپ شریف تھا، ماں اتنی عفیفہ پاکیزہ خاتون، اور ہارون جیسے نیک آدمی کی بہن. اب یہ یا اخت ہارون ہے جو کہا گیا، ہارون کی بہن، وہ کون ہارون ہے ہمیں قرآن تو نہیں بتا رہا، صرف اخت ہارون کہہ رہا ہے. تو اس سے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، جو ہمیں نہیں معلوم کہ تھا یا نہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے خاندان، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی خاندان کا مشہور آدمی ہو جس کی وجہ سے پورا خاندان ایک مشہور ہے ان کی وجہ سے، تو وہ کوئی ہارون ہو. یا یہ بھی امکان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کے نسل سے ان کا خاندان ہونا. تو ہوتا نا کہ کوئی اتنے بڑے نبی کی اولادوں میں سے ہے، تو جیسے آج 1400 سال سے بھی زیادہ ہو چکے، جب 1500 سال کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے پہ فخر ہوتا نا، ہم ہے سید. کسی کو ملامت کی جا رہی ہے کہ سید ہوتے ہوئے یہ کام کر رہے ہو تم، تو اس طرح کی بات جیسے ہے نا کہ وہ ہارون کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہوتے ہوئے تم یہ بات کر رہے ہو. اب یہاں پہ آج بھی شاید کرتے ہو اعتراض، اس وقت کا بھی آتا ہے حدیث میں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے، وہ ایک نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا نا مدینے میں، ان لوگوں نے اعتراض کیا حضرت مغیرہ کے سامنے کہ قرآن کیسے حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہتا ہے.
حالانکہ ہارون تو کئی صدیوں پہلے گزر چکے تھے، تو وہ ان کا جواب دے نہیں سکے، اور آ کے پھر حضور سے عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ جواب کیوں نہیں دے دیا کہ بنی اسرائیل اپنے نام انبیاء اور صلاح کے نام پر رکھتے تھے. یعنی جواب یہ دے سکتے تھے کہ صرف وہی ایک ہارون تو نہیں ہوں گے، ان کے نام پہ اور بھی تو نام رکھے گئے ہوں گے، ان کے اپنے بھائی کا ہو سکتا ہے، خاندان کے کسی اور بڑے آدمی کا ہو سکتا ہے، واللہ عالم. تو سارے امکانات ہیں جو بھی ہوں، کہ اب وہ ان کو یا ملامت کر رہے ہیں اب کس طرح سے کہ اتنے بڑے آدمی کی بہن ہے، یا یہ کہ ایسے خاندان یا ایسی نسل سے تعلق رکھتے ہو اور ایسی حرکت کر ڈالی تم نے، وہ ان کو ملامت کی گئی. اب یہ سب تو لوگ بول رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں، سارے لوگ جمع ہیں، سب ان پہ ملامت کی جا رہی ہے. اور بھی کیسے خاتون خود بھی وقت کی بھی گئی تھی نہ ہے کل کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھی، خود ان کی بھی اپنی پاکیزگی، ان کی شہرت ہوگی، لوگوں میں جانتے تھے سب لوگ، اور جتنی بڑی شہرت ہو پھر بدنامی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے نا. تو وہ اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب جواب میں وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرتی ہیں. فاشارت الیہ، بس اشارہ کیا، الیہ الی طرف ہی اس کے. ہی کون ہے یہاں پہ؟ بچہ، وہ بچہ جو گہوارے میں ہے، گود میں ہے یا گہوارے میں ہے، وہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہے کہ اس سے جیسے پوچھو کا اشارہ کر رہی ہوں. اور قالو، کہنے لگے، اب قوم ان سے کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیفا، کیسے، اس بچے سے پوچھو، یہ کہہ رہی ہو تم کہ کیسے نکلمو، بات کریں ہم، میں کانا، جو ہے، فی المہدی، مہد کہتے ہیں گود کو بھی کہا جاتا ہے، گہوارہ، بچے کا پنگوڑا جیسا ہوتا ہے نا، جسے بچے کو لٹاتے ہیں، وہ بھی اکثر گود کی طرح بنا دیا جاتا ہے نا، جس میں بچے کو لٹانے کے لیے جو جگہ بنائی جائے. تو مہد گہوارے میں ہے. سبیہ، سبیہ کہتے ہیں نا چھوٹے بچے کو، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں حکمت عطا کی تھی، کہا گیا تھا نا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل بچپن میں چھوٹے سے تھے جب سے ہی حکمت عطا کی ہوئی تھی، قرآن کی سمجھ دی تھی. اور اب یہ بھی صبیہ ہے، چھوٹے سے بچے ہیں مہد میں، اور ان سے پوچھے ہم، وہ کیسے پوچھے؟ وہ تو حیران ہو رہے ہیں قوم کیسے کریں. اور ادھر سے حضرت مریم تو خاموش ہیں، روزہ رکھے ہوئے، چپ کا. اور وہ بچہ پھر کہتا ہے قالا انی، بے شک میں، عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب بچہ جواب دے رہا ہے، بچے نے بات کی. اب بات کرنا ان کا سورہ آل عمران میں بھی جہاں ذکر آتا وہاں پہ ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بات کرتا تھا لوگوں سے مہد میں بھی، یعنی گود میں بھی، اور وہ کہلا، اور پختہ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ تھا صالحین میں سے. وہاں مہد اور کہلا جیسے دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں کہ وہ بات کرتا تھا، تو اس سے مفسر یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کا بات کرنا، جو بات کر رہے ہیں گودی میں، وہ کوئی بچوں جیسی بات نہیں ہے. جس طرح ایک کہل ہوتی جو پختہ ادھیڑ عمر، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا، تو اس وقت جیسے انسان بات کرتا ہے پوری سمجھ کے ساتھ، سمجھتے ہوئے اچھی طرح، بالکل وہ اسی طرح گہوارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی، اسی طرح انہوں نے اس بیبی تھے جب بھی انہوں نے بات کی، ایک سمجھدار آدمی کی طرح. حالانکہ سوچیں وہ پتہ نہیں کتنے چھوٹے اس وقت ہوں گے نا، ابھی ہو سکتا اسی دن وہ آئی ہوں بچے کی پیدائش کے دن، یا کچھ اور بھی روایتیں آتی ہیں اسرائیلی کہ 40 دن بعد آئی کسی کی، یا 2-3 دن بعد، جب بھی ہو. لیکن بہرحال اتنا چھوٹا، بلکہ اتنے بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں جب ان بچے ہوا تک نہیں شروع کرتے، اگر 1-2 دن کا ہو تو. لیکن اس وقت وہ بات کر رہے ہیں، ان سے جواب دیتے ہیں، اپنی ماں کی طرف سے وہ جواب دے رہے ہیں اور بتاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس طرح بات بھی ان کی وہ بتائی جو آج انہوں نے جو عقیدے بگاڑ لیے اس کی اصلاح کے لیے، کہ انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کی غیر معمولی پیدائش، معجزانہ پیدائش سے ان کو اللہ کا بیٹا، کسی نے اللہ ہی بنا دیا، کیا کچھ کر لیا. اور ان کی بات یہاں پہ بتائی جا رہی. بات یہاں پہ وہی ہے کہ حضرت مریم السلام علیہا جس امتحان میں ڈال دی گئی تھی، وہ پوری عزت کے ساتھ وہ اس سے عہدہ برا ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ان پہ ہو رہی ہے وہ کیا، کہ ان کے گود کا بچہ ہی ان کی پاک دامنی کی شہادت دے، گواہی دے. کیسے لوگوں کو سمجھ میں آ سکتا تھا نا اس کے بغیر، کہ کوئی ان کو کچھ بول نہیں سکے، کوئی ان پہ کوئی نام نہیں رکھ سکے،
کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا گیا. اتنا بڑا معجزہ ویسے دکھایا جانا اس لیے بھی ضروری تھا، جو بنی اسرائیل جس طرح اتنے انبیاء جو مسلسل آ رہے تھے ان کا انکار کر کر کے کیسے فسق میں پختہ ہو رہے تھے نا. اب اللہ تعالیٰ کو آخری ان کو حکم حجت پوری کرنی تھی. اب یا تو مانے یا نہیں مانے تو پھر اللہ کے پکڑ ان پر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ان پر ہو جائے. تو وہ اس طرح سے اتنے بڑے معجزے کے ساتھ وہ بچہ ان کے سامنے آتا ہے اور وہ خود بات کرتا ہے، اپنے ماں کے لیے پاکیزگی کی شہادت دیتا ہے. ہوا بھی یہی کہ جب تک وہ دوبارہ بڑے ہو کر جب انہوں نے بنی اسرائیل کو ان کی غلطیوں پہ ٹوکنا نہیں شروع کیا، اس وقت تک کسی نے کوئی الزام حضرت مریم پہ پھر نہیں لگایا. سب کو معجزہ دیکھ کر ظاہر یقین آ ہی جانا تھا. تو وہ کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب اللہ کا بندہ ہوں کہنے میں بات اصل یہی ہے کہ میری اس طرح کی معجزے سے جو ولادت ہوئی ہے اس سے کوئی غلط فہمی نہیں ہو کہ میں کوئی بشر نہیں ہوں، کوئی بشر سے کوئی الگ ہستی ہوں. نہیں، میں اللہ کا ہی بندہ ہوں. ان کی کتابوں میں ویسے لفظ آتا ہے ابن اللہ، کہ اللہ کا بیٹا آتا ہے نا. عبرانی میں اصل میں بات یہ کہ ابن کا جو لفظ ہے وہ بندے اور بیٹے دونوں کے لیے آتا ہے، اور جہاں جس طرح کہا جا رہا ہے صاف سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح بیٹے کے لیے ہے یا بندے کے لیے ہے. لیکن انہیں اپنا جو کرنا تھا، اس کے عقیدوں کو جو بگاڑنا تھا پال کو، اس کے لیے انہوں نے اس کو وہاں بیٹے کا مانے لیے. یہاں پر قرآن وضاحت کر دیتا ہے، صاف صاف بتا دیتا ہے. انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا تھا، اللہ کا بندہ کہا تھا. انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں آتانی الکتاب، اور اس نے دی مجھے کتاب، وجعلنی نبیہ، اور بنایا مجھ کو نبی، مجھے نبی بنا دیا. اب کتاب دی، ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، چھوٹے سے بیبی ہیں، مجھے کتاب دی. اب کتاب دینا ویسے تو آتانی اور دی آ رہا ہے نا، لیکن ہم اکثر جگہ دیکھتے بھی آ رہے ہیں قرآن میں پاسٹ ٹینس سے بات ہوتی، ماضی میں ہوتی. ایک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں تو بات ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے تو دے ہی دی، ان کے لیے کری دی وہ بات. دوسرے یہ بھی کہ بالکل جیسے ایک بات ہو چکی ہو تو یقینی ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح یقینی ہے. قیامت کے بھی اکثر تذکرے آتے ہیں اور وہاں بالکل اس طرح کی بات ہوتی جیسے یہ ہو گیا، یہ اس طرح ہو چکا. تو اسی طرح یہاں پہ وہ کہتے ہیں آتانی الکتاب، دی مجھے اللہ نے کتاب اور مجھے نبی بنایا. نبی کا بنانا بھی طے تھا اسی وقت کہ وہ نبی بنائے جائیں گے، اللہ کے نبی ہوں گے. تو وہ اس طرح سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب اور نبوت سے سرفراز کیا، نبی بنایا. اور کیا کہتے ہیں وہ، وجعلنی مبارکن، اور مبارکن بابرکت بنایا مجھے. اب بابرکت بنانا کس طرح ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں میرا وجود ہی سراپا خیر و برکت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب تو دی گئی تھی انجیل، لیکن نئی شریعت نہیں دی گئی تھی، تورات ہی کی شریعت تھی نا. اس کے تورات کی شریعت کو وہ چلانے والے تھے، حکمت انہوں نے سکھائی تھی، اس پہ کیسے عمل کریں، اور اس کے لیے نصیحتیں انہوں نے کی، جیسے اسی کتاب کی تفسیر انہوں نے سمجھائی ہو. یہ بھی ہے کہ وہ مختلف جگہ سفر کر کے بستی بستی جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اپنے ہدایت کے سمجھے موتی بکھیر رہے ہوتے تھے. ان کی مبارک زبان سے ایسی بہترین ان کے جو ابھی بھی ان کے کتابوں میں جو ان کے اقوال آتے ہیں، حالانکہ کتنے بگاڑ چکے بھی ہیں، کتابوں کو بگاڑا جا چکا، اتنی پوری باتیں نہیں بھی ہیں، مگر پھر بھی جو باتیں نظر آتی ہیں وہ بہت ہی سمجھ میں آتا ہے، بہت بہترین نصیحت دینے والی، دل میں اتر جانے والے کلمات. کہتے ہیں کہ جس کے دل میں بھی کوئی ذرا بھی زندگی کی رمق ہے وہ ہدایت پا جائے، جھک جائے اللہ کے آگے، تو وہ اس طرح سے وہ مبارک تھے. مبارک ہونا، بابرکت ہونا اصل کیا ہے کہ ان کا وجود سے لوگ فائدہ اٹھائیں نا. اللہ کے نیک بندے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جہاں بھی ہوں وہ، اور ہمیں بھی بلکہ ضرورت ہے ویسی بننے کی، فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں ہوں وہاں اللہ کی مخلوق کو فائدے ہی پہنچانے والے ہوں. یہاں وہ کہتے ہیں نا وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں، یعنی جس بستی جس شہر جہاں بھی ہوں وہاں مبارک ہوں، لوگوں کو فائدے ہی پہنچانے والا ہوں، لوگوں کو مجھ سے فائدے ہی ملنے والے ہیں. اور ایسے ہی لوگ ہوتے بھی ہیں مومن اللہ کے نیک بندے کہ بات کریں تو میٹھی
کہ دل خوش ہو جائے. نصیحت کریں تو خلوص سے کریں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. گھر میں ہو تو ان کا رہنا گھر والوں کے لیے باعث برکت ہو، نہ یہ کہ دل چاہے کہ کب یہ یہاں سے نکلیں اور جائیں. کہیں سے گزرے تو جھاڑ جھنکار ہٹا دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کہیں کچھ کام کر رہے ہوں تو وہ لوگوں کو آسانیاں ہی دینے والا کام ہو. کہیں جائے تو وہاں کے لیے رحمت ثابت ہو. کہیں مہمان بھی ہو کر جا رہے ہوں تو ان کے لیے زحمت بننے کے بجائے رحمت ہی بن جائیں. ایک تو ہوتی نا شخصیت جو ہر ایک سے یہ فکر میں رہتا ہے کہ میں کیا فائدہ اٹھاؤں، کتنے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دوں لیکن میں خود تھوڑا سا ہی چاہے فائدہ اٹھا لوں. لیکن جو وہ مبارک بندے، اللہ کے برکت پہنچانے والے بندے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو فائدے پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ دوسروں کو برکت ملے، دوسروں کو فائدے پہنچے، نہ کہ خود فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہونا. یہ دو طرح کے کردار دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، کہ کوئی تو بس اپنا 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 فائدہ دیکھتا ہے نا، دو لوگوں کے لیے مصیبت ہی بن جاتا ہے فائدہ اپنا فائدے دیکھنے میں. ہر ایک کوئی بھی خود غرض انسان کس طرح انسانوں کے لیے مصیبت ہی بن جاتا ہے نا. جہاں بھی ہو جو بھی کام کرے وہ دوسروں کے لیے مشکل ہی آ جاتی ہے. تو اب اس طرح کے ویسے دو طرح کے کرداروں کی بات کرتے ہوئے مثال یاد آ رہی تھی کہ کس طرح آج ہمارے ملک میں دنیا کے جو امیر ترین آدمیوں میں سے جس کا شمار ہوتا، کامیاب ترین بزنس چلانے والا، جس کے روزانہ کی آمدنی ملین کے حساب سے، اس کے امپلائیز کو ہیلتھ انشورنس سے تک محروم ہو. ان کے ویئر ہاؤسز میں موسم کی شدت سے بچنے کا انتظام نہیں، ورکرز کے لیے کام کا اتنا پریشر کہ واش روم تک جانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہونا. کہاں اللہ نے اتنا دیا ہے مگر اپنے جن کی وجہ سے اس کا بزنس چل رہا ان کو ہی کوئی فائدہ نہیں پہنچانے کی فکر نہ. اور صرف یہ ایک کی بات نہیں ہے، اور بھی کتنے ایسے ہیں کہ کام لینے کے لیے کس طرح سے کتنی بری سچویشن میں اکثر ان کے کام کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں نا. اور اسی کے مقابلے میں ایک مسلمان امیگرینٹ نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، دیکھتے دیکھتے خوب ترقی حاصل کر لی. وہ جو ہے نا گریک یوگرٹ آتے نا، اس کے چوبانی یا شوبانی کہا جاتا. تو کچھ سال پہلے اس کی خبر آئی تھی کہ کس طرح اس نے اپنے امپلائیز کوئی کمپنی میں حصے دار بنا لیا، اپنے کمپنی کے حصے ان کو دیے. تو سوچیں کیسے اللہ کے نیک بندے کتنے خیر کا باعث بنتے ہیں. اپنے پیسوں سے اپنی محنت سے شروع کیا، لیکن جن کی وجہ سے کاروبار چمک رہا ہے اب وہ ان کو اور اتنا بڑا فائدہ پہنچا رہا ہے. تو اس طرح سے کچھ لوگ ایسے بابرکت ہوتے ہیں نا، انسانوں کے لیے کیسے فائدے پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو کیسے لوگوں کے لیے تو بخیل ہوں اور خود اپنے لیے لوٹ کھسوٹ کرتے رہیں. جو بابرکت انسان ہو اللہ تعالیٰ انہیں مال بھی عطا کر دے، انہیں اقتدار عطا کرے، تو بھی وہ لوگوں کے لیے برکت اور رحمتی کا باعث بنتے ہیں نا. تو اس طرح سے وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا کہ جہاں کہیں میں ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اوصانی وصیت کی مجھے بالصلاۃ، صلاۃ کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ، کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت ہوئی. نماز اور زکوٰۃ کا ویسے قرآن مسلسل دیکھتے ہی آ رہے شروع سے پہلے رکوع سے سورہ بقرہ کے، کہ یہ دو چیزیں جو ہے دین اور شریعت کی جیسے بنیاد رکھتی ہیں نا. اور سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شریعت میں یہی تھا نا. ابھی آگے ان کا بھی آئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف، یہ سورہ مریم میں اللہ کے نیک بندوں کی تعریفیں آ رہی ہیں نا. تو وہاں پہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آتا ہے کہ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا. تو اس وقت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے بھی وہ صلاۃ اور زکوٰۃ اسی طرح سے بنیادی چیز تھی نا جس پہ چلنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہاں پہ اب وہ ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، چھوٹے بچے ہی ہیں، بیبی ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ اوصانی مجھے وصیت کی گئی نماز پہ اور زکوٰۃ کا قائم رہو ما دمت حیا. ما دمت کیسے دوام کا لفظ اردو میں ہے نا، دائمی کا لفظ. دمت ہمیشہ، حیا زندہ رہو یعنی جب تک میں زندہ رہوں. اور نماز اور زکوٰۃ نہ صرف فرض ہے بلکہ کیا ہے، ہر وقت فرض ہے جب تک زندہ رہو. تو نماز کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ فرض رہتی ہے، سوائے اس کے کہ انسان پہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے، بالکل ہوش میں نہ ہو. ورنہ جس حال میں بھی ہو، وضو کا موقع نہیں مل رہا تیمم کر لو، تیمم کا بھی نہیں موقع مل رہا پھر بھی کر لو. کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کر ہاتھ پہ نہیں لا سکتے اشاروں سے، بہرحال نماز پڑھنی ہے نا.
اسی طرح زکوٰۃ کا بھی کہ جب تک زکوٰۃ جب بھی فرض ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں پیسے نکالنا، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہمیشہ لازمی ہی ہے۔ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آ رہی کہ کس طرح پچھلی قوموں نے ان دونوں چیزوں کو بھی بھلا دیا تھا نا، اور ان کے نبی نے تو یہ بات کہی تھی، پہلی بات تھی انہوں نے جو کہی تھی، پہلی باتیں جو کہی تھی اس میں ہی بتا دیا تھا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں چوتھی بات کہ وبرم بوالدتی، اور کیا حکم دیا گیا ہے کہ نیک سلوک کا اپنے والدہ سے، اپنے ماں سے، ماں کا فرما بردار بنایا۔ پیچھے یاد ہوگا حضرت یحییٰ کا جو تذکرہ تھا اس میں کیا تھا، وبرم بوالدیہ، وہ تھے اپنے والدین کا حق ادا کرنے والے۔ اب یہاں ان کو ماں کا فرما بردار کہا جا رہا ہے تو صاف اشارہ کہ وہ بن باپ کے بیٹے ہیں، باپ نہیں ہے، ماں کے فرما بردار بننے کی بات ہو رہی ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا مجھے جبار سرکش، جب معنی پیچھے ہم نے ویسے دیکھے تھے حضرت یحییٰ کے لیے بھی یہی صفت آ رہی تھی نا، اور شقیہ یہاں پہ آ رہا ہے، وہاں عصیہ تھا نافرمان، شقیہ بدبخت۔ تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح، وہی پہلی بات تو وہی سمجھ میں آتی کہ اگر میں حق ادا نہیں کروں، اپنے ماں کا فرما بردار نہ رہوں، ماں کا حق ادا نہ کروں، برا ہوتا نیکی کے لیے بھی اور بڑی نیکی کے لیے بھی اور کسی کا حق ادا کرنے کے لیے بھی نا، تو اگر میں اپنی ماں کا حق ادا نہ کروں تو کس طرح میں تو جبارن شقیہ ہوں گا، میں جبار اور شقی ہوں گا۔ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہونا انسان کو کیا کرتا ہے، جبار اور شقی بناتا ہے۔ بالکل ساتھ ہی ساتھ ہے تو زیادہ تو بات وہی سمجھ میں آتی ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا، والدہ کی فرما برداری سے پھر یہ کہ نہیں کرنا، جبار اور شقی ہونا۔ لیکن ویسے بھی وہ تو برکتیں پھیلانے والے، لوگوں کو برکتیں دینے والے تھے، نہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی جبار بننے والے اور شقاوت کرنے والے نہیں تھے۔ اولم یجعلنی، اور نہیں بنایا مجھ کو، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا مجھے جبار اور شقی، والسلام، اور سلامتی ہو۔ پیچھے حضرت یحییٰ کے لیے بھی بات تھی، وہاں سلامتی ہے کہا گیا تھا، یہاں ان کی اپنی زبان سے ہو رہا ہے نا، کہلوایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کی والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، علیہ مجھ پر، اللہ اور یوم جس دن ولدت پیدا ہوا میں، و یوم اور جس دن اموت مروں میں، و یوم اور جس دن ابعث اٹھایا جاؤں، اور جب میں اٹھایا جاؤں۔ اب وہ بالکل وہی بات جو حضرت یحییٰ کے لیے تھی، زندگی کے جو تین بڑے اہم مرحلے اور بلکہ مشکل مرحلے بھی نا، طرح سے وہ ماں کے پیٹ سے نکل کے اس بڑی دنیا کے اندر آنا، پھر یا اس دنیا سے اس قبر کے اندھیروں میں جانا، یا پھر وہ قیامت جیسے دن میں اٹھنا، ان سب میں ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ وہ جو ایسی صفات کے حامل ہوں، جو اس طرح سے نیکیاں کرنے والے ہوں، ان کے لیے تو کیا ہے، فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہوتے ہیں، والسلام، سلامتی سلامتی، اللہ کی طرف سے کہیں سلام کے پیغام آ رہے ہیں، اللہ کے مخلوق کی طرف سے سلامتی ہو رہی ہے، فرشتے ان کو سلام بھیج رہے ہیں، ان کے لیے سلامتی ہے جس دن کے وہ پیدا ہوں، موت آئے اور جب اٹھائے جائیں۔ یہ تینوں مرحلے ان پہ بھی گزرنے ہیں، اور خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، جیسے بشر ہوتے ہیں، بشر کی طرح پیدا ہوئے بالکل اسی طرح سے، موت بھی آئے گی، اسی طرح اٹھائے بھی جائیں گے، وہ بات واضح کی جا رہی ہے۔ اور پھر ذالک یوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ذالک یہ ہے عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی، وہ بات سچی، وہ فیہ جس میں یمترون، وہ شک کرتے ہیں۔ یمترون کا جو لفظ ہے امترا کے معنی ہوتے جیسے بکری کے تھن کو اچھی طرح نچوڑنا، تو اسی سے کسی بات کا جیسے بتنگڑ بنانا، یا بات کے اندر سے جیسے نچوڑ کے باتیں نکال رہے ہیں نا، بات میں سے بات نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے زیادہ ہی باتیں بنانا، شک پیدا کرنا، شکوک پیدا کرنا، ایک تو وہ معنی ہوتے ہیں نا۔ مریم سے شک، اس کو بھی یعنی شک کے لیے بھی آتا ہے، تو جیسے اس پہ شک کر رہے ہوں، تو جھگڑنا یا شک کرنا دونوں معنی ہو سکتے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے ان کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فرشتے کے روح پھونکنے سے، ان کے کلمے کی وجہ سے بن باپ کی پیدائش ہوئی، اور اس طرح سے انہوں نے اپنا تعارف کروایا پیدائش کے وقت،
اور وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ یہ ہے سچی بات، قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے رہے ہیں۔ شک کرنے والے یہودی بھی تھے، ادھر دوسرے عیسائی بھی تھے۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، من ولدن، بیٹا، سبحانہ، پاک ہے وہ، اذا، جب، قضا امرن، کسی، جب ارادہ قضا فیصلہ کرے یا ارادہ کرے، امران، کام کا، فانما، پس سوائے اس کے نہیں، یقولو، کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں یہ اوپر والی بات بھی، ذالک عیسی ابن مریم، اور یہ والی آیت دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہو رہی ہے ان کی حقیقت کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بتانے کے لیے۔ ما کان للہ، اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، دے بھی نہیں دیتا، اللہ کے لیے سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ اس سے سبحان ہو، پاک ہے وہ، اس کے لیے تو کیا مشکل ہے، وہ تو بس کن کہے، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بن گئے، ماں باپ کے بغیر، انہیں بن باپ کے بنانا تھا، بنا دیا، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ انہیں خدا بنا دیا جائے۔ وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جس میں شک کر رہے ہیں وہ بالکل غلط بات ہے، جیسے کہا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، ربی، میرا رب، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب، فَعْبُدُوهُ، بس عبادت کرو اس کی، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب یہاں پہ پھر ان کی زبان سے درمیان میں دو آیتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت کے لیے تھیں، گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چل رہی تھی نا اوپر سے، تو اب وہی پھر یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اب کہہ رہے ہیں، بے شک میرا رب اور تمہارا رب ہے اللہ، بس اس کی عبادت کرو۔ یہ اس طرح کی آیت اور بھی جگہ قرآن میں آتی ہے، اور یہ بات اس لیے بار بار بتائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب تمہارا رب، جس طرح بھی ہم سمجھ رہے تھے نا، ابن کے لیے عبرانی میں کے معنی دونوں ہوتے تھے، بیٹے کے بھی اور بندے کے بھی، اسی طرح رب کے لیے جو ابن کا لفظ تھا اس کے معنی باپ کے بھی ہوتے تھے اور رب کے بھی، آقا کے بھی۔ اور جب وہ کہہ رہے تھے تو صاف لوگوں کو پتا تھا وہ اپنے اللہ کی بات کر رہے ہیں، رب کی بات کر رہے ہیں، اب نہیں کہہ رہے، باپ نہیں کہہ رہے۔ اور جب کہ وہ یہ بات کہیں، انہوں نے کہی بھی اس طرح، ربی و ربکم، میرا رب تمہارا رب، ربکم کہنے میں پھر اگر باپ کیسے ہو سکتا؟ سارے انسانوں کا اگر باپ ہے تو وہ تو ایک ہی بات ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام لوگ ایک ہی ہو گئے نا۔ تو وہ وضاحت کرنے کے لیے قرآن میں یہ آیت اس طرح سے آتی ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، فعبدو، بندگی کرنی ہے، سب بندے، میں بندہ ہوں، تم بندے ہو، اس کے آگے جھکنا ہے، ھذا صراط مستقیم، وہی ہے سیدھا راستہ، انہی کی پیروی کرو۔ ہم یہیں روکتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔